یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں تیری نوکری آقا اصل بادشاہی تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں مثل نہ ملی کوئی آپ کے نواسوں کی 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 دین پر فدا ہو گئے نازوں سے جو پالے ہیں دین پر فدا ہو گئے نازوں سے جو پالے کون ہے سخی ایسا کون ہے غنی ایسا کون ہے سخی ایسا کون ہے غنی ایسا سارا جگ سوالی ہے آپ دینے والے ہیں سارا جگ سوالی ہے آپ دینے والے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے
اور در پہ جائیں ضیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور در پہ جائیں ضیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور در پہ جائیں ضیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور در پہ جائیں ضیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آج تک جو کھائے ہیں آپ کے نوالے ہیں، آج تک جو کھائے ہیں آپ کے نوالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رب کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم عز و جل ہم سب کا مل بیٹھنا آج قبول فرمائے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، جتنے دوست احباب تشریف لا چکے ہیں قریب قریب آ جائیں، آ جائیں ماشاء اللہ۔ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا معاف کر دے سب خطاواں، معاف کر دے مالکا، معاف کر دے سب خطاواں، معاف کر دے مالکا، دے پناواں کر عطاواں، معاف کر دے مالکا، مالکا میرے مالکا، معاف کر دے سب خطاواں، معاف کر دے مالکا، دے پناواں کر عطاواں، معاف کر دے مالکا، برے بندے نو لبن ٹوریا، برا لبانا کوئی، برے بندے نو لبن ٹوریا، برا لبانا کوئی، اندر چاہتی پائی محمد میرے جیانا کوئی، مالکا میرے مالکا، معاف کر دے سب خطاواں، اج معاف کر دے سب خطاواں، مولا معاف کر دے سب خطاواں، معاف کر دے مالکا، دے پناواں کر عطاواں، معاف کر دے مالکا، میں گڈی تے ڈور سایاں دے جویں رکھے انج رہنا، میں گڈی تے ڈور سایاں دے، میں گڈی تے ڈور سایاں دے جویں رکھے انج رہنا، واجب نہیں شریعت اندر مندہ خسم نو کہنا، واجب نہیں شریعت اندر مندہ خسم نو کہنا، معاف کر دے
सब खतावां अज माफ कर दे, सब खतावां माफ कर दे मालिका, दे पनावा कर अतावा माफ कर दे मालिका। जिन्ना अंदर इश्क समाना ओना फेर नहीं जाना, जिन्ना अंदर इश्क समाना ओना फेर नहीं जाना, जाना जिन्ना अंदर इश्क समाना ओना फेर नहीं जाना। सोने सोने मिलने हजारा असानी यार वटोना, असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना, एडा सोना असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना। नक नकेल ते हथ सायां दे जिवें चलावे चलना, की मजाल मुहम्मद मेरी ऐदर ओदर घलना, असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना। चढ़दे सूरज टल दे वेखे, बुझदे दीवे बल दे वेखे, दिसदा वाली जगते नाचे, ओ भी पुत्र पल दे वेखे, हीरे दा मुल कोटी नाचे, खोटे सिक्के चल दे वेखे, रब दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चल दे वेखे। वे बुलिया लोकी कहंदे दाल नी गलदी, असी ते पत्थर गल दे बैठे, क्योंकि असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना। जेड़ियां गुड्डियां आपे उड्डियां कदे ना चढ़न उचाइयां, ओ गुड्डियां चंगियां उड्डियां साइयां आप चढ़ाइयां, असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना, असानी यार वटाना। चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे पन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाने, ना कोई सानू मन्ने, क्योंकि असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना। ऐन इश्क जिन्हां नू लग जांदा सुक जांदे वांग कानियां दे, कोई सुक जांदे कोई मुक जांदे, कोई मर जांदे खलक दे नाल तानियां दे। किसे इश्क दा नाम बदनाम कीता, कोई सड़ जांदे वांग परवानियां दे। बारिश शामियां इश्क दे बच्चे नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे जेल खानियां दे, असानी यार वटाना, सुन लो असानी यार वटाना। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, उच्चियां दे संग लाई, जिन लाई कवे सुभान अल्लाह। मैं नीवा मेरा दाता उच्चा, मैं नीवा मेरा खाजा उच्चा, मैं नीवा मेरा नौशो उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, उच्चियां दे संग लाई। सदके जावा जावा सदके जावा इन्हां उच्चियां ताई, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। कोई रंग काला कोई रंग पीला ते कोई लाल गुलाबी करदा, पक्का रंग मेरे मुर्शिद वाला किसे किसे नू चढ़दा, क्योंकि सदके सदके आप कहिए सुभान अल्लाह। असी छोटे होने साहब साहब साड़ी मावा सदका लांदियां सी, हैं जो बड़े हो गए साड़ी बारी आ गई
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ सदके सदके सो लिबास बदन ते पाए ते पीर बिना कंड नंगी एक निगाह चे मेरा दादा वेखे ते 100,000 तो चंगी माफ कर दे सब खतावां माफ कर दे मालिका के लिए जाने हाजिर है मुस्तफा के लिए मेरे मालिक तेरी रजा के लिए ताजदारे खत्म नबूवा जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत बाद जिंदाबाद लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक रसूल अल्लाह मेरे मालिक तेरी रजा के लिए अबू बकरो उमर के पहलू में अबू बकरो उमर के पहलू में रब ने जिनको चुना वफा के लिए मेरे मालिक तेरी रजा के लिए नाम सुन के झुका लो सर अपने नाम सुन के झुका लो सर अपने सैयदा ज़हरा की हया के लिए सैयदा ज़हरा की हया के लिए मेरे मालिक तेरी रजा के लिए एक मैं ही नहीं उन पर सभी कहिए ना जरा सभी कहिए एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है दोनों हाथ उठा कहे ज़हरा का वो बाबा है हसनैन 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 का नाना गए जान हाज़िर है मुस्तफा के लिए करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जाम दो जहां फिदा आका दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जा फिदा कि ये करोड़ों जा फिदा क्योंकि जान हाज़िर है मुस्तफा के लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया ये ताबो तबा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए जान हाज़िर है मुस्तफा के लिए ताजदार
دے ختم نبوہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوہ زندہ باد سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ دونوں عالم کا دولہ لامکہ کا اجالا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تاجدار ختم نبوہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنوں دیکھ کے چن شرماوے ڈر دی ماری بجلی لشک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تاجدار ختم نبوہ زندہ باد تاجدار ختم نبوہ ذوالقدر ہر ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے صورت تیری دیکھ کے آقا کافر کلمہ بولے تاجدار ختم نبوہ زندہ باد تاجدار ختم نبوہ لوگی کہ اندرے بابے کی شہنے ساڑھے بابے لکھتے نے سونیا زیرہ صبرہ شدہ مدہ شان تیری وچ آیاں آمہ لوکا رمز نہ کائی تے خاصا رمزہ پائیاں تاجدار ختم نبوہ زندہ باد تاجدار ختم نبوہ جان حاضر ہے مصطفیٰ ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں ہاتھیں اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے میرے مالک تیری رضا جان غازی ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے آخر میں دو شعر مولا حسین کے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ادھر دیوانہ بیٹھے ہیں ادھر پڑھے لکھے بیٹھے ہیں دیوانے کو بھی پتہ ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کیونکہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کیونکہ یہ دیوانہ میرے حسین کا ہے یہ دیوانہ بولو بولو یہ دیوانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ارے جان مانگو گے دل نہیں دوں گا ہمارے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہتے ہمارے دل میں حسین رہتا ہے کوئی اس جگہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو کوئی ایسے کرتا ہے ہم ایسے کرنے والے ہیں ہمارے دل میں حسین ہے نا تو شاعر یہ کہتا ہے اوے جان مانگو گے دل نہیں دوں گا تو کہ دل ٹھکانہ میرے
حسین کا ہے دل ٹھکانا، دل ٹھکانا، بولیے بولیے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر دیوانہ، میرے حسین کا ہے ہر دیوانہ، جس کی خاطر یہ کائنات بنی۔
جب بابو سلام سے داخل ہوتے ہیں نا جانب دیوار میں، آج بھی وہ سوراخ موجود ہے. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آیات لکھی ہوئی ہیں، کتابت ہوئی ہے، پیچھے سوراخ کیوں ہے؟ وہ سوراخ حضرت عباس کے پرنالے کا ہے. 1400 سال بیت گئے، آج بھی امت اس کا ادب کر رہی ہے جو پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا. تو یہ غیر ذی روح چیزیں ہیں. مٹی کا پیالہ ہو، مدینے کی سرزمین ہو، پرنالہ ہو، جبہ ہو، آپ اندازہ لگائیں جس امت کو اس نسبت سے اتنا پیار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے کتنا پیار ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آل، وہ شہزادے جن کے وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے اجزاء ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ہے، ان کی عظمت اور شان کا اندازہ لگے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راز کی باتیں بتا رکھی. مدینے میں کون منافق ہے، کون مومن ہے، حضرت حذیفہ کو سرکار نے سب کی خبر دی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی جنہیں رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کہتے ہیں جس جنازے میں ہم حذیفہ کو نہیں دیکھتے تھے، ہم وہ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ ہم جان جاتے تھے کہ حذیفہ کو خبر تھی یہ جنازہ صحابی کا نہیں، یہ منافق کا جنازہ ہے. وہ عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، آپ کی بارگاہ میں عراق سے ایک شخص آیا. آ کر اس نے سلام عرض کیا اور اس نے کچھ مسائل دریافت کیے، سوال پوچھے، کچھ شرعی مسائل تھے. حضرت حذیفہ بن یمان نے جواب دیے. پھر اس نے سوال کرتے کرتے وہ فضیلت پر آ گیا، فضیلت کے موضوع پر اس نے سوال کیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے. پھر اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے سوال کیا کہ ان کی فضیلت پر، ان کی عظمت پر، ان کی شان پر کوئی بات سنائیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سن، میں تجھے وہ سناؤں گا جو میرے کانوں نے خود سنا ہے، میری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، میرے دل نے اس منظر کو قبول کیا ہے، آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو بیان کیا. آپ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر سرکار کے نواسے جلوہ گر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ان کا جو پاؤں تھا، جو حضرت امام علی مقام امام حسین کا قدم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر تھا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس قدم پر رکھا ہوا. ہوتا ہے نا جب بچے کو کندھے پر بٹھاتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کو پکڑا جاتا ہے تاکہ گرے نہ. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہوا تھا. اور حدیث کے لفظ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اس منظر کو آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ، آج بھی میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر. ایسا صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش یاد کیے ہوئے. یہ ہے وہ راوی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا خطبہ دیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنائی، آپ کا خطبہ دیا عظمت کا. جلسہ صحابہ اکرام کا ہے، سامعین صحابہ ہیں، خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں امام حسین کندھے پر ہیں، میرے آقا نے امام حسین کو کندھے سے اتارا، امام حسین کو کندھے سے نہیں اتارا، خطبہ ارشاد فرما رہے. اور المعجم الوسط اور بے شمار احادیث کی کتب میں حضرت شداد کی روایت موجود ہے کہ ایک دن سرکار ایسی تشریف لائے، ساتھ حضور کے نواسے ہیں،
میرے آقا نے ان کو دائیں جانب کھڑا کیا اور نماز شروع کر دی. نماز پڑھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے, سر نہیں اٹھا رہے, سر نہیں اٹھا رہے. حضرت شداد کہتے ہیں کافی دیر گزر گئی, مجھ سے رہا نہ گیا. میں اللہ کے پچھلی صفوں میں تھا, میں نے سر اٹھا کر منظر دیکھا, پھر سر سجدے میں رکھ دیا. منظر کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ نواسہ جو دائیں جانب کھڑا تھا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر بیٹھا ہے. میرے آقا نے سجدہ طویل کر دیا. نماز مکمل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبار صحابہ اکرام, عظیم صحابہ اکرام جو پہلی صف میں موجود تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدہ طویل کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہی اتر رہی تھی یا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا تھا کہ اس نماز کا پہلا سجدہ لمبا کر دیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں باتیں نہیں تھیں. کیا مطلب؟ نہ وحی کا نزول ہو رہا تھا, نہ ہی سجدہ طویل کرنے کا حکم آیا. عرض کی حضور پھر سجدہ لمبا کیوں کیا؟ سجدے میں طول کیوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں سجدے میں گیا تو حسین میری پشت پر بیٹھ گیا تھا, اور میرے دل نے یہ چاہا کہ میں تب تک حسین کو نہ اتاروں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے. میرے آقا کو کتنا پیار ہے امام علی مقام امام حسین سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ کہتے ہیں امام حسین کندھے پر ہے, سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی طرف دیکھا, اشارہ کر کے فرمایا یہ حسین ابن علی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعارف پیش کر رہے ہیں امام حسین کا اور عظمت بھی بیان کر رہے ہیں. فرمایا یہ حسین ابن علی ہے, یہ لوگوں میں افضل ہے اپنے نانا کے اعتبار سے اور اپنی نانی کے اعتبار سے. فضیلت کی ایک جہت بیان کی, پہلا تعارف بیان کیا. فرمایا حسین اعلیٰ ہے لوگوں میں, نانا کے اعتبار سے, نانی کے اعتبار سے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. فرمایا جانتے ہو نانا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ سید الانبیاء, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں, جو امام الانبیاء ہے. اور فرمایا جانتے ہو ان کی نانی کون ہے؟ ان کی نانی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ ہیں جو مکے کی رئیسہ بھی ہیں, کرنے والی وہ عظیم خاتون جن کے لیے رب کا سلام آتا تھا, وہ عظیم خاتون جن کے جنت میں جو محل تیار کیا انہیں زندگی میں ہی بتا دیا گیا کہ اعلیٰ موتیوں کا محل. فرمایا وہ ان کی نانی ہے. فرمایا پھر آپ دوسری جہت, فرمایا جانتے ہو یہ حسین ابن علی ہے. امام حسین کندھے پر ہیں, حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں. فرمایا امام حسین کندھے پر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جہت بیان کی. فرمایا جانتے ہو حسین لوگوں میں اعلیٰ ہیں باپ کے اعتبار سے اور ماں کے اعتبار سے, اپنے باپ کے اعتبار سے اور اپنی ماں کے اعتبار سے. فرمایا جانتے ہو ان کے ابو کون ہیں؟ علی. ان کے ابو کون ہیں؟ علی, جو میرے بھائی بھی ہیں اور میرے وزیر بھی ہیں, جو فاتح خیبر ہیں. وہ علی المرتضیٰ جو کل قیامت والے دن جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی جانتے ہو تم ان چاروں میں سے ایک ہو, جانتے ہو تم ان چاروں میں سے ایک ہو. حضور کن چاروں میں؟ فرمایا جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. حضور کون؟ فرمایا میں ہوں گا, پھر تم ہوگے, پھر حسن ہوگا, پھر حسین ہوں گے, پھر حسن ہوگا, پھر حسین ہوں گے. مولا علی عرض کرتے ہیں حضور ہمارے باقی اہل و عیال, باقی بچے سنیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب ہماری ازواج ہمارے دائیں بائیں ہوں گی اور ہمارے بچے ہمارے پیچھے چل رہے ہوں گے اور ہم جنت میں جا رہے ہوں گے. فرمایا علی کیوں نہ لوگ تم سے رشک کریں, تم پہلے جو جنت میں جانے والے, تم پہلے جو جنت میں جانے والے. فرمایا لوگوں سنو
یہ حسین ہے، اور اپنے باپ اور ماں کے اعتبار سے بھی لوگوں میں اعلیٰ. دو جہتیں. تیسری جہت فرمایا جانتے ہو حسین اعلیٰ ہیں اپنے چچا اور اپنی پھپھو کے اعتبار سے. حسین لوگوں میں اعلیٰ ہیں اپنے چچا اور پھپھو کے اعتبار سے. جانتے ہو ان کے چچا کون ہیں؟ حضرت جعفر بن طیار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت بیان فرمائی. فرمایا جنگ موتا میں جب وہ شہید ہوئے اللہ نے انہیں پر دیے جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتے پھر. ان کی پھپھو کون ہے؟ حضرت ام ہانی ہیں. وہ حضرت ام ہانی جن کے گھر جبریل آئے، میرے قدم چومے اور معراج کے سفر کا آغاز ہوا. 3 جہتیں بیان ہو گئی. پہلی جہت فرمایا حسین اعلیٰ ہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے. دوسری جہت حسین اعلیٰ ہیں باپ اور ماں کے اعتبار سے. حسین اعلیٰ ہیں چچا اور پھپھو کے اعتبار سے. چوتھی جہت میرے آقا نے بیان فرمائی. جانتے ہو حسین لوگوں میں اعلیٰ ہیں، خیر الناس. یہ لوگوں میں اعلیٰ ہیں اپنے ماموں کے اعتبار سے، اپنی خالہ کے اعتبار سے. اپنے ماموں کے اعتبار سے اور اپنی خالہ کے اعتبار سے. جانتے ہو ان کے ماموں کون ہیں؟ ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں. ان کی خالہ کون ہے؟ حضرت زینب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعارف بیان کیا. حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں. 4 جہتیں میرے آقا نے بیان کی، 5ویں جہت بیان نہیں کی. 4 جہتیں بیان کی. حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے. تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا نے 4 جہتیں بیان کی. فرمایا نانا نانی، ماں باپ، چچا پھپھو، ماموں اور خالو. 5ویں جہت بیان نہیں کی. سرکار بیان کر سکتے تھے. کون سی جہت؟ بچے کا تعارف اور کون ہوتا ہے؟ دادا دادی. دادا دادی. میرے آقا نے تعارف میں دادا کا ذکر نہیں کیا، دادی کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ دادی بہت اعلیٰ خاتون. دادی حضرت فاطمہ بنت اسد بہت اعلیٰ خاتون ہے، بہت اعلیٰ جنتی خاتون ہیں جنہوں نے میرے آقا کی پرورش کی، میرے آقا پر ایمان لائیں. لیکن بات جو اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں سنیں. آج ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں اور بعض سادات فخر سے کہتے ہیں ہم تو ابو طالب کی اولاد ہیں. ارے سنو، میرے آقا نے جب حسین کا تعارف کروایا ہے ذکر ابو طالب کا نہیں کیا. فرمایا حسین کا جد محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا حسین اعلیٰ ہے. کیوں؟ یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا خون ہے، یہ میری آل ہے. یاد رکھیں سادات کا مقام ہے تو اسی لیے ہے کہ وہ خون رسول ہے، وہ آل رسول ہیں. میرے آقا نے یہ 4 جہتیں بیان کی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں امام حسین کو کندھے سے اتارا. امام حسین کو کندھے سے اتارا، دائیں جانب کھڑا کر دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 جہتیں بیان کی. اور سننے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام. سننے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام. ان میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، ان میں عمر بھی بیٹھے ہیں، ان میں عثمان بھی بیٹھے ہیں، وہاں علی بھی بیٹھے ہیں، وہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں. آج لوگ حیران ہو جاتے ہیں. یہ روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد محترم سناتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی بارگاہ میں حسن حسین آئے وظیفہ لینے، حسن حسین آئے مال غنیمت لینے، آپ نے 1,000 دیا ہے. جب بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے ہیں تو 500 دیا. 500 دیا. جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا تو جواب میں حضرت عمر نے کیا جملے کے؟ اب وہ جملے دیکھیں اور یہ حدیث سنیں. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ پیش نظر رکھیں. وہ جملے کیا تھے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ عبداللہ اگر تجھے 1000 چاہیے تو لا حسین جیسا نانا ہے تیرا، لا حسین جیسی نانی ہے تیری، لا حسین جیسا باپ ہے تیرا، لا حسین جیسی ماں ہے تیری، لا حسین جیسا چچا ہے تیرا، لا حسین جیسی پھپھو ہے تیری، لا حسین جیسا ماموں ہے تیرا، لا حسین جیسی خالہ ہے تیری. یہ جو حضرت عمر نے جملے کے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یاد کروائے، یہ خود یاد کروائے ہیں. اور یہی تعارف امام علی مقام خود بھی اپنا بیان کیا کرتے تھے. امام حسین نے کربلا میں جو تعارف بیان کیا ہے وہ یہی تعارف کیا ہے. جب یزیدی سامنے تھے تو امام حسین نے جو خطبہ پڑھا ہے آج بھی کتب میں موجود ہے. امام حسین نے اپنی نسبتیں یاد کروائی ہے، اپنی عظمتیں یاد کروائی ہیں. کیوں؟ حجت ہو جائے.
کل کو یہ نہ کہیں خون بہ جائے پھر کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نواسے رسول ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ خون رسول ہے۔ امام حسین نے حجت پوری کی ہے اور یہ یاد میرے آقا نے خود کروایا ہے۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تنہا ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، مولا علی نے پوچھا بیٹا تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ عرض کی ابا جان وہ تو نانا جان کے یہاں گئی ہیں۔ حسن کہاں ہیں؟ ابا جان وہ بھی ساتھ گئے ہیں۔ فاطمہ کہاں ہیں؟ ابا جان وہ بھی ساتھ گئی ہیں۔ بیٹا کون کون ہے گھر میں؟ امام علی مقام عرض کرتے ہیں ابا جان یا آپ ہیں یا میں ہوں، یا آپ ہیں یا میں ہوں۔ بچپنا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر آؤ حسین ہم مفاخرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک کھیل تھا عرب میں، مفاخرہ ایک کھیل تھا عرب میں۔ مفاخرہ کہتے ہیں فخر کرنا، فخر کرنا۔ دو لوگ عرب والے آپس میں بیٹھ جاتے تو وہ فخر کیا کرتے تھے، میں فلاں ہوں، میرا خاندان فلاں ہے، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میری فلاں برادری ہے۔ پھر دوسرا بھی اپنا فخر پیش کرتا، جس کا فخر بڑا ہوتا وہ جیت جاتا، جس کا فخر بڑا ہوتا وہ جیت جاتا۔ اب مولا علی شیر خدا کہنے لگے حسین آؤ آپس میں مفاخرہ کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان میری آپ سے کیا فضیلتیں، آپ ہر لحاظ سے افضل ہیں، آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں۔ تو مولا علی کہنے لگے بیٹا میں نے فضیلت کی بات نہیں کی، میں نے مفاخرہ کیا، فخر کرنا ہے، ہم نے فخر کرنا ہے۔ آؤ پہلے تمہاری باری۔ مولا علی نے امام حسین کو کہا پہلے تمہاری باری، تم اپنے فخر پیش کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جان سنیں، میرا پہلا فخر میرے نانا امام الانبیاء ہیں، آپ کے نانا ایسے ہیں تو لائے مقابلے میں۔ مولا علی خاموش، کہا بیٹا نہیں میرا نانا تو ایسا نہیں ہے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں ابا جان میرا دوسرا فخر میری والدہ سیدہ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور جہان کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں اور سیدۃ النساء الجنہ بھی ہیں، جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور جہان کی عورتوں کی بھی آپ کی ماں ہے، ایسی ہیں تو لائیں مقابلے میں۔ مولا علی خاموش، بیٹا نہیں میری ماں تو ایسی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ابا جان سنیں، میرا تیسرا فخر میرا بھائی حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، آپ کا بھائی ایسا ہے تو لائیں مقابلے میں۔ مولا علی پھر خاموش۔ امام حسین کہتے ہیں میرا چوتھا فخر۔ مولا علی نے کہا بیٹا کیا؟ کہا میرے ابا فاتح خیبر ہے، آپ کے ابا ایسے ہیں تو لائیں مقابلے میں۔ چار فخر امام حسین نے پیش کیے، میرے نانا نبیوں کے سردار، میری والدہ جنتی عورتوں، میرا بھائی جنتی جوانوں کا، میرا والد فاتح خیبر ہے، میرا والد شیر خدا ہے۔ امام حسین نے چار فخر بیان کیے۔ مولا علی خاموش۔ کہا بیٹا پانچواں فخر۔ امام حسین چپ۔ کہا بیٹا ابا جان یہ چار ہی بہت ہے، یہ چار ہی بہت ہے۔ امام حسین نے یہ چار فخر پیش کیے اور یہ وہی فخر ہے جو میرے آقا نے کندھے پر بٹھا کر صحابہ کو سنائے، جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ وہی چاروں فخر امام حسین نے پیش کیے۔ جب چاروں فخر بیان کر لیے نا، اب امام حسین دل ہی دل میں خوش ہیں، کیونکہ میں نے چاروں فخر جو پیش کیے ہیں ابا جان نے اس کا کوئی توڑ نہیں دیا، جیت تو میری ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی سے نیچے اترے، اب مولا علی کرسی پر بیٹھے۔ کہا بیٹا تو نے چار فخر دیے ہیں، میں ایک ہی دوں گا، میں ایک ہی۔ ہیں علی پھر سامنے ہو علی اور کسی سے شکست کھا جائے؟ علی کبھی شکست کھاتا، علی کبھی ہارتا؟ علی شیر خدا ہے، علی شیر۔ سن بیٹا تو نے چار فخر پیش کیے ہیں، میرا ایک ہی فخر ہوگا۔ ابا جان وہ کیا ہے؟ اب امام حسین بھی تعجب میں کھڑے ہیں کہ ابا جان کون سا فخر پیش کریں گے؟ چار فخر اعلیٰ اعلیٰ میں پیش کر چکا ہوں، ابا جان لاجواب رہے ہیں، میرے چار فخروں پر ابا جان کا کون سا فخر آتا ہے؟ سنو، 100 سنار کی
ایک لوہار کی مولا علی کا ایک فخر، امام حسین بھی خاموش ہو گئے۔ وہ فخر کیا تھا؟ مولا علی کہنے لگے حسین سن، میرا بیٹا حسین ہے، اتنی عظمتیں ہیں اس کی، ہے تیرا اس کے مقابلے میں تو لا پہ سامنے، لا سامنے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو فخر تھی، یہ جو شانیں تھی، میرے آقا نے کندھے پر بٹھا کر امام حسین کو یاد کر۔ جب چاروں فخر بیان کر لیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتارا کندھے سے، فرمایا سنو، ان کے جو نانا ہیں، ان کے جو نانی ہیں، فی الجنہ وہ جنتی ہیں، ان کے جو بابا ہیں علی فی الجنہ وہ بھی جنتی ہیں، ان کی والدہ جو ہیں فاطمہ فی الجنہ وہ بھی جنتی ہیں، ان کے چچا جو ہیں جعفر وہ بھی جنتی ہیں، ان کی پھپھو جو ہیں ام ہانی وہ بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں قاسم بھی جنتی ہیں، ان کی خالہ زینب بھی جنتی ہیں، اخو فی الجنہ، ان کے بھائی حسن بھی جنتی ہیں، ان کے بھائی حسن بھی۔ پہلے فضیلتیں بیان کی امام حسین کی کہ امام حسین ان کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ اب جن کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں لوگوں کو بتایا یہ سارے جنتی گھرانہ ہے، یہ سارا جنتی گھرانہ ہے، اور اس گھرانے سے تو جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے، اس گھرانے سے جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے ساری نسبتیں بیان کر کے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے میرے اس نواز حسین کو وہ مقام دیا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے بیٹے کو وہ مقام نہیں ملا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے بیٹے کو وہ مقام نہیں ملا جو نبی زادے حسین کو ملا ہے۔ ساتھ ہی میرے آقا نے رافضیوں کا رد کر دیا۔ ہو سکتا تھا رافضی اس جملے سے اچھل جائیں، اور اچھلتے ہیں، آج دیکھیں نا، کہتے ہیں حسین نبیوں سے اعلیٰ، علی نبیوں سے اعلیٰ، بدبخت بکواس کرتے ہیں نا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خبر تھی، اور ایک روایت میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس ٹولے کو دیکھو میرے اہل بیت کی محبت کی آڑ لے رہا ہے، فرمایا وہ رافضی ہوگا، یہ رافضیوں کی نشانی ہے۔ میرے آقا نے بیان فرمایا یہ رافضیوں کی نشانی ہے، وہ آڑ لیتے ہیں محبت کا، محبت کرتے نہیں، اہل بیت سے ان کی محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین کو وہ عظمت، وہ شانیں، وہ رفتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے بیٹے کو نہیں ملی۔ لیکن میرے آقا نے ساتھ ہی بیان فرمایا سنو، یعقوب کا بیٹا یوسف اعلیٰ ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف۔ اشارہ کیا تھا؟ فرمایا جن نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے ہیں، جن نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے ہیں وہ سب حسین سے اعلیٰ ہیں، وہ سب حسین سے، حسین جتنے مرضی اعلیٰ ہو جائیں کسی نبی کی گرد راہ کو پہنچ سکتے، انبیاء کا مقام اعلیٰ ہے۔ دوسری بات سنیں، یہاں پر یہ جو فضیلتیں بیان کی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حسین نانا نانی کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، حسین ماں باپ کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، حسین چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، حسین ماموں اور خالہ کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، یہ جزوی فضیلت ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ جزوی فضیلتیں ہیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً بیان کی۔ ہر صحابی کو میرے آقا نے کوئی نہ کوئی مقام دیا ہے، یہ جو فضیلتیں ہیں یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ اب حضرت خزیمہ کو میرے آقا نے مقام دیا، فرمایا حضرت خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، ابو بکر کی ایک کی گواہی نہیں مانی جائے گی، 2 کی مانی جائے گی، عمر کی 2 کی گواہی مانی جائے گی، وہ ایک کے برابر ہیں، حضرت خزیمہ 1-2 کے برابر ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں کو لے کر کوئی یہ موازنہ نہ کرنا شروع کر دے کہ میرے آقا نے تو خود فرمایا تھا، نہیں، یہ جزوی فضیلتیں ہیں، اور میرے آقا نے جب بیان فرما دیا امت میں اعلیٰ ابو بکر ہیں تو ابو بکر اعلیٰ ہیں، امت میں اعلیٰ عمر ہیں تو عمر اعلیٰ ہیں، عثمان اعلیٰ ہیں تو عثمان اعلیٰ ہیں، مولا علی اعلیٰ ہیں تو مولا علی اعلیٰ ہیں۔ یہ یاد رکھیں۔ اب ان فضیلتوں کو اگر آپ اعتبار سے موازنہ کریں نا مولا علی سے بھی، تو میں نے ایک مفاخرہ بھی پیش کیا ہے، مولا علی کے پاس وہ فضیلتیں، تو اب کیا مطلب حسین علی سے اعلیٰ ہو گئے؟ نہیں، تو یہ امام حسین کی جو فضیلتیں بیان کی گئی یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ یہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ جزوی فضیلتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آگے داد بھائی، آگے لنگر آگے
تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. سلام کے لیے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کے در سے ملتی ہے نعمت صدا، ایسی گودی سے سیکھی کہ جس نے وفا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پاتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پاتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے قاری صاحب کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
اے پاک پروردگار تیرے فضل کرم سے اس محفل پاک کے اول سے آخر تک جو کلمات مقدسہ پڑھنے سننے کی ہم سب کو سعادت و شرف نصیب ہوا، اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص تیری مہربانی و کرم نوازیوں سے جتنے محبین مخلصین دور قریب سے اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، سب نے اخلاص اور خلوص کے ساتھ سورۃ فاتحہ اخلاص شریف کی تلاوت کی، اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص جو کلمات ہم سے نصیب ہوئے، جتنا اہتمام ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص صدقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دے والدین کریمین طیبین کامرین منورین دی خدمت اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص صدقہ سونی نبی پاک دا جمیع انبیاء کرام علیہم السلام، جمیع صحابہ صحابیات تابع تابعات، بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات امہات المومنین خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ و عظیم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی خدمات اقدس کے اندر پیش کرتے الہی قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صاحبزادیاں صاحبزادے نواسے شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کرب و بلا، شہداء پاکستان، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، عراق، لبنان، بیروت، ہندوستان، مالک تمام کی ارواح پاک کو اصال کرتے ہیں، الہی قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص صدقہ سونی نبی پاک دا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے روح مسلمان بحالت ایمان اس فانی دنیا سے چلے گئے، تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع المسلمین مسلمات مومنین مومنات طیبین طیبات طاہرین طاہرات، اے مالک مولا بالخصوص جتنے احباب اس محفل پاک میں دور قریب سے آئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ نوجوان، سب کے جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص یا اللہ جو کلمات ہم سب کو نصیب ہوئے، بالخصوص صدقہ سونے نبی پاک دا صدقہ اہل بیت اعظام صحابہ اکرام جمیع اولیاء اعظام کا، قبلہ استاد گرامی کے والد گرامی کی روح کو اشال کرتے ہیں، الہی قبول و منظور فرما۔ فہام بھائی کے والد گرامی کی روح کو اشال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جملہ جتنے اہل محبت جو محفل پاک میں شرکت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تمام کی مرحومین کی روحوں کو اشال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما، ادارے کو آباد و شاد فرما، تمام اہل محبت کی محبت میں مزید برکتیں عطا فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی ہمت قوت طاقت عطا فرما، علماء کی قدر کی توفیق عطا فرما، بالخصوص کی بلا استاد گرامی کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم دائم رکھ۔ یا اللہ پاک کی بلا بیٹیاں دور قریب سے آئی ہیں، سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، سب ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب فرما۔ اللہم افتح علینا حکمت وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونی بدوائک وعافنی من بلائک واعصمنی من الوہل والامراض والاوجاع۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم